डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा के मुस्तनद बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल कुरानिक पल्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ कुरान और हदीस की रोशनी में हकीकी रहनुमाई और रूहानी तरक्की के खजाने मिलेंगे। अभी जुड़ें और दीन को गहराई से समझें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं? ये दरअसल सूरत ज़ुमर की आयत नंबर 36 का एक हिस्सा है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं? और ये लोग आपको उनसे डराते हैं जो उसके सिवा हैं। उसके सिवा कौन है? गैर अल्लाह के जितने भी बुत हैं और जो भी माबूद बने हुए हैं, और जिसे अल्लाह भटका दे उसके लिए कोई हिदायत देने वाला नहीं। आज भी आप देखें, लोग जब आप उनके तरीके पर नहीं चलते तो वो आपको वहम में मुब्तला करते हैं और बाकायदा डराते हैं कि अगर तुमने हमारे माबूदों की बुराई की या उनको कंडेम किया या उनके नाम पर नजर न्याज नहीं चढ़ाई तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि क्या अल्लाह अपने बंदे को काफी नहीं? अल्लाह बंदे के लिए काफी है। यानी बीमारी में भी इंसान क्या सोचे कि इस बीमारी में ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, इलाज करूंगी, सब कुछ, लेकिन मेरी इस तकलीफ को दूर करने के लिए अल्लाह मेरे लिए काफी है। तो वो कौन सा बंदा है जिसको अल्लाह काफी हो जाता है? ये वो बंदा होता है जो अल्लाह की कदर और अजमत को पहचानता है। अल्लाह की कदर और अजमत को पहचानने के लिए अल्लाह की मारिफत जरूरी होती है। अगर अल्लाह ताला की कायनात पर ही आप गौर व फिक्र करें तो आप हैरान रह जाएंगे कि इसका खालिक खुद कितना बड़ा होगा, जिसने इतनी बड़ी दुनिया बना दी। अल्लाह ताला उस बंदे को काफी हो जाता है जिसका मकसद अपने रब को राजी करना होता है। हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने बंदे को जो कुछ दे रखा होता है वो उसमें उसका इम्तिहान लेता है। सो जो शख्स अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की तक़सीम पे राजी हो जाए, अल्लाह उसे बरकत और वुसअत दे देता है, और जो राजी ना हो उसे बरकत नहीं मिलती। तो अल्लाह की तक़सीम क्या है? यानी जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया, अच्छा या वो जो आपको पसंद नहीं। मसलन बीमारी भी क्या है? अल्लाह के इज़्न से आती है। अगर आप उस पर राजी हैं कि ठीक है, इसमें मेरे लिए कोई खैर है, भलाई है, ये अल्लाह का फैसला है, अल्लाह के इज़्न के साथ ही आई है, तो फिर क्या होता है? अल्लाह ताला भी उस बंदे से राजी हो जाता है और उसके लिए वुसअत पैदा कर देता है। हदीस में आता है, जो अल्लाह की तक़सीम पे, अल्लाह के फैसले पे राजी हो जाता है, अल्लाह ताला उसे बरकत और वुसअत दे देता है, उसके लिए आसानी पैदा कर देता है। फिर इसी तरह अल्लाह उस बंदे के लिए काफी है जो दुनिया को हकीर समझता है और उसके मुकाबले में अपने रब को बड़ा समझता है। फिर अल्लाह उस बंदे के लिए काफी हो जाता है जो उसकी किफायत को हासिल करने की कोशिश करता है। और फिर अल्लाह के अलावा किसी और से डरने से अल्लाह की किफायत हासिल नहीं होती। यानी जब लोग आपको दूसरों से डराएं तो फिर आप अल्लाह की तरफ राग़िब हों, अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक दुरुस्त करें, लिहाजा वो आपके और मखलूकात के मामलात और बीमारियों के मामलात में आपके लिए काफी हो जाएगा। और इसके लिए इंसान को अल्लाह पर तवक्कुल करना पड़ता है, और तवक्कुल वो कर सकता है जो अल्लाह पर यकीन रखता है कि अल्लाह ताला हर शर दूर करने पर कादिर है, हर बीमारी को खत्म कर देने पर कादिर है। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तवक्कुल किया था और आग में कूद पड़े थे, जैसे सहाबा कराम ने तवक्कुल किया कि जब उनसे लोगों ने कहा कि कुफार ने तुम्हारे मुकाबले में लश्कर कसीर तैयार किया है, उससे डरो, तो उनका ईमान ज्यादा हो गया और कहने लगे, हमें अल्लाह काफी है। वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, और वो बहुत अच्छा कारसाज है। तो यही तवक्कुल हमें भी मतलूब है, और खास तौर पर बीमारी के खौफ से और बीमारी की तकलीफ से निकलने के लिए ये तवक्कुल करना है कि अल्लाह है ना, मेरा अल्लाह पे भरोसा है, वो मुझे सही रास्ता भी दिखाएगा और मुझे तंदुरुस्त भी कर देगा। अल्लाह के लिए काम कुछ भी मुश्किल नहीं। अब देखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जब उनसे कहा जाए ना तवक्कुल करो तो कहते हैं हमने किया हुआ है, लेकिन साथ ही फिर वैसी बातें करने लगते हैं कि जिससे कोई तवक्कुल नजर नहीं आता। अल्लाह ताला का वादा है, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करेगा अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। और फिर आप देखिए कि अल्लाह पर जब इंसान भरोसा कर लेता है तो फिर उसके बाद किसी और चीज का सहारा लेता है, उसके साथ नहीं। सबसे पहला ख्याल क्या आना चाहिए? अल्लाह है, अल्लाह है ना, अल्लाह मेरे साथ है, इन्नल्लाह माना, इन्ना माई रब्बी सयहदीनी, और मेरा काम बनाएगा, मुझे शिफा अता करेगा, जहाँ कहीं भी तुम हो वो तुम्हारे साथ है,
تم گھر پہ ہو، اپنی بستر پہ پڑے ہوئے ہو، تم ہسپتال میں ہو، تم تکلیف کی حالت میں ہو، تمہیں افاقہ ہو گیا ہے، وہ ہر جگہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی معیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عام اور ایک خاص. اللہ تعالیٰ اپنے علم، قدرت، طاقت، سماعت، بصارت کے ساتھ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی مدد پر قادر ہے، آپ کی دعائیں سن رہا ہے. اور خاص معیت جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتی ہے، وہ تقوی والوں، محسنین، صبر کرنے والوں، رکوع اور سجود کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے. اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا رنج و غم سے کیا واسطہ؟ اللہ میرے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا. لیکن اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم میں کو نکال دیں. ٹھیک ہے نا، میں کو نکالنا ضروری ہے کہ میں ہوں نا، میں کر لوں گا، مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں، میں فائٹ کر رہا ہوں اس بیماری سے، میں فلاں طریقے سے اس سے نکل آؤں گا. نہیں، آپ کیا کریں؟ اللہ کی طرف پوری توجہ کریں کہ اللہ ہے نا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جب انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرا حال دیکھ رہا ہے، اللہ کو میری تکلیف کا علم ہے، اللہ اسے دور کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، تو جب آپ یہ فیل کرتے ہیں نا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کا بوجھ ہٹ جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ عام زندگی میں بھی انسانوں کی جب ہم مدد لیتے ہیں، کچھ کام کرتے ہوئے آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یعنی آپ اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہوتے، لیکن کوئی اور آپ کا دوست، رشتہ دار، پیارا آپ کے ساتھ ہو اس وقت میں تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے. کوئی بھی کام ہو، آپ اکیلے زیادہ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں یا کوئی ساتھ ہو تو پھر زیادہ کرتے ہیں؟ کوئی ساتھ. تو اگر انسانوں کا ساتھ ہونے پر ہمیں بڑی تسلی ہوتی ہے اور آرام مل رہا ہوتا ہے، تو جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ آپ کسی ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہیں، آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں کوئی بھی نہیں آپ کے ساتھ، اور یکا آپ کو خیال آتا نہیں میں تنہا نہیں ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیفیت بدل جائے گی آپ کی، آپ کا خوف دور ہو جائے گا، آپ کی انزائٹی ختم ہو جائے گی، آپ ریلیکس ہو جائیں گے، آپ کام ہو جائیں گے. اور یہ سبق ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرا مددگار ہے، وہ مجھے کافی ہے. لا تحزن ان اللہ معنا. غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ اس موقع پر آیت نازل ہوئی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر نے غار میں پناہ لی تھی اور کفار ان کے قریب پہنچ گئے تھے پکڑنے کے لیے. ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت فکر اور غم لاحق تھا کہ کہیں کفار آپ کو اذیت نہ دیں، تو وہ غمگین ہو رہے تھے، اپنی خاطر نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر. یعنی کبھی ہم نے سوچا کہ ان کا غم کیا تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو محفوظ کر دیا، لا تحزن ان اللہ معنا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا تعلق تھا کہ وہ آپ کی وجہ سے غمگین ہو رہے تھے، اور آپ کا تعلق کیسا تھا؟ آپ ان کو تسلی دے رہے تھے، غم کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کچھ نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. دشمن سر پہ کھڑا ہے اور آپ کہتے ہیں غم نہ کرو، فکر نہ کرو. کتنی بڑی بات ہے. ایسی تعلیم کہیں سے بھی آپ کو ملے گی جو قرآن ہمیں دیتا ہے، اور یہ حقیقت ہے، جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اپنی سکینت نازل کی، ایسے لشکر اتارے کہ جنہیں لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے. تو یہ آیت جو ہے نا، ہر دکھی، غمگین، اداس، پریشان شخص کے لیے بہت تسلی دینے والی ہے. آپ کسی اور کو بھی کہہ سکتے ہیں یہ بات، اور اپنے آپ کو بھی کہہ سکتے ہیں، سیلف ٹاک بھی کر سکتے ہیں اپنے ساتھ، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارا مددگار ہے. اور یہ بات وہ شخص پورے کانفیڈینس سے کہہ سکتا ہے جو خالص نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہو، جو اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنے کی طاقت رکھتا ہو، قدرت رکھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر نے کیا چھوڑا تھا؟ ہجرت کے سفر میں یہ واقعہ پیش آیا تھا نا. کیا کیا چھوڑا تھا؟ گھر بار وطن سب کچھ چھوڑ کر نکل آئے تھے. تو یاد رکھیے، جو اللہ کی خاطر اپنا کچھ یا سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کو نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے، وہ پورے یقین اور اعتماد میں ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی خاطر قربانی کی ہے، میں نے یہ چیز اللہ کی خاطر چھوڑی، اللہ مجھے نہیں چھوڑے گا. کیونکہ الجزاء من جنس العمل، جزا ویسی ہوتی ہے جیسا آپ کا عمل ہوتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو. اصل میں نا ہمارے اندر اللہ کی خاطر کسی بھی چیز کی قربانی کرنے کا بڑا خوف ہے، ہم خوف کا شکار ہیں. اگر ہم یہ اللہ کے راستے میں دے دیں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟
لہٰذا ہم دے نہیں سکتے. یہ وقت اللہ کی خاطر لگا دیا تو پھر میرا کیا بنے گا؟ میری دنیا کی فلاں اور فلاں چیز کا نقصان ہو جائے گا. اور بھول جاتے ہیں کہ اگر میں نے اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑی ہے تو اللہ اس کا بہترین نعم البدل بھی دے گا. ہم صحابہ جیسی بڑی بڑی قربانیاں کیوں نہیں کر سکتے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ کیونکہ ہمارا وہ یقین نہیں کہ اگر اللہ کی خاطر ہم نے کچھ دیا تو ہمیں ملے گا. کل ہی خاتون مجھے بتا رہی تھی کہ ان کی دادی جو تھی بہت نیک خاتون تھی، ارلی ایج میں بیوہ ہو گئی، تو انہوں نے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا. اب وہ کس لیے پڑھانا شروع کیا کہ ان کی زندگی میں کوئی مصروفیت ہو کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی ایبسنس کو مس نہ کریں. کیونکہ کام چاہیے ہوتا ہے نا. کچھ لوگ فارغ بیٹھ کے صرف روتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ کام کر کے اپنے آپ کو، اگر ایک چیز چھن گئی، چلی گئی، اللہ نے لے لی تو کوئی اور بہت سی اپرچونٹیز ہوتی ہیں، وہ کسی اور کام میں لگ جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ یہ نہیں کر سکتے، وہ بس اسی چیز پہ ضد لگا کے بیٹھے رہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا. تو بہرحال وہ کہتی ہے کہ وہ قرآن پڑھاتی تھی بہت بچوں کو، لہٰذا بچوں کے پیرنٹس اور مدرس خاص طور پر وہ آتی تھیں اور آ کے تو دادی سے اپنے دکھ وغیرہ بیان کرتی تھیں، اور وہ لوگوں کی سنتی بھی تھی کہ اوروں کے کام کس طرح آیا جا سکتا ہے. اور یہ ایک بہت ہی اچھی عادت ہے کہ آپ اپنے آپ کو لوگوں کے لیے اویلیبل کریں، دکھ تکلیف ان کی سنیں. تو کہتی ہے کہ میں چھوٹی سی تھی تو میں ایسے ہی پاس کھیل رہی تھی تو ایک عورت بتا رہی تھی کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور ان کے چھوٹے بچے ہیں جن کو وہ شاید قرآن پڑھاتی تھی، تو ان کے پاس کھانے کو نہیں اور ان کی یعنی زندگی بہت تنگ ہے. تو کہتی ہیں کہ میرے پاس 50 روپے تھے، تو میں نے کیا کیا کہ وہ جا کے 50 روپے نکالے، اور جب وہ خاتون گھر سے نکلی تو گلی میں جا کے دوسرے دروازے سے میں نے وہ 50 ان کے ہاتھ میں دے دیے. اور کہتی کہ بچوں کے پاس زیادہ سے زیادہ کتنے ہوتے ہیں پیسے؟ عیدی مل گئی اگر 150 تو وہی ہوتا ہے نا. کہتی وہ دن اور آج کا دن کہ میری جیب کبھی بھی خالی نہیں ہوئی. حالات کیسے بھی ہوں، پتہ نہیں کہاں سے اللہ مدد کر دیتا ہے اور ہمیشہ میرے پاس کچھ نہ کچھ رہتا ہے. تو جو شخص اپنی آخری جمع پونجی کسی کا دکھ سن کے کسی کے حوالے کر دیتا ہے تو کیا اللہ اس کو چھوڑ دے گا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی مدد کر سکتے ہوتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے. کیا سوچ کے پھر ہمارا کیا بنے گا؟ میرے پاس تو صرف یہی 50 روپے ہیں، پھر میں کیا کروں گا؟ تو کون وہ 50 روپے خرچ کر سکتا ہے جس کو اللہ پہ بھروسہ ہو اور اس بات پر بھروسہ ہو کہ یہ اگر میں نے اللہ کو دیے نا تو اللہ نے کئی گنا زیادہ ہی لوٹانا ہے مجھے. یہ یقین ہو تو پھر انسان دے سکتا ہے، ورنہ نہیں. تو بہرحال بات یہ ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا. اپنا جائزہ لیجئے، کیا آپ اپنے دل میں کسی بھی چیز کے کھونے کا، جانے کا، نہ ہونے کا کوئی غم پالے ہوئے ہیں؟ بے بسی کا شکار ہیں؟ اگر ایسی کوئی کیفیت ہے تو کیا کریں؟ ریپیٹیڈلی پڑھیں لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان آیات اور ان دعاؤں کے ساتھ میں نے یہ نہیں لکھا کہ 3 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ پڑھیں، 10 دفعہ پڑھیں. یہ آپ کے اپنے اوپر جتنی دفعہ مرضی پڑھیں. لیکن اچھے الفاظ کی تکرار کیا کرتی ہے؟ سوچ بدل دیتی ہے انسان کی. اصل میں غم بھی ایک احساس ہے اور خوشی بھی ایک احساس ہے. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں گرمی آتی ہے تو وہ ہائے گرمی 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 بولتے رہتے ہیں، نیگیٹو لفظ، ہائے گرمی ہائے گرمی، ان کو گرمی بہت لگتی ہے. اور کچھ لوگ اپنے ٹھنڈے پسینے کو انجوائے کرتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، آئی ہے گزر جائے گی، پھر سردی آ جائے گی، پھر کچھ لوگ سردی شروع کر دیں گے. تو بہرحال غم سے نمٹنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ اللہ سے بات کریں، اپنی روزمرہ کے معمولات پر جمے رہیں، اپنا کام نہیں چھوڑیں. کچھ لوگ غم کے وقت ہر چیز چھوڑ کے فارغ بیٹھ جاتے ہیں، اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتے ہیں، آئسولیٹ کر لیتے ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، دوسروں کے کام نہیں آتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ غم دور ہو جاتا ہے یا بڑھتا رہتا ہے؟ بڑھتا رہتا ہے. اس کے برعکس کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اٹھ کے اپنے دل پہ چوٹ لگی ہوئی ہے، وہ اور لوگ جن کو چوٹ لگی ہے یا لگنے والی ہے ان کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح اپنی روزمرہ روٹین کو انسان کو ٹھیک کرنا چاہیے، اپنی ایکسرسائز، اپنے غذا، اپنے سوشل سرکل، یعنی کہ آپ کے ساتھ کون ہے، آپ کس سے بات کر سکتے ہیں، ان سب چیزوں کے ذریعے بھی آپ اپنی اس کیفیت سے باہر نکل سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ کی بیماری کے پیچھے کیا چیز ہوتی ہے، ان کا غم ہوتا ہے. تو ایسی تمام بیماریوں سے بھی نکلنے کے لیے کیا کریں؟ اللہ پہ بھروسہ کریں اور اس غم سے باہر نکلیں. اور اے میرے رب، میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا. کتنا پازیٹیو جملہ ہے کہ اللہ جب مانگا ہے آپ نے پورا کیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کس کی دعا ہے یہ؟ زکریا علیہ السلام کی. کیا انہوں نے جب پہلی دفعہ دعا کی تھی تو ان کو اسی وقت بیٹا مل گیا تھا؟ نہیں، تو بوڑھے ہو گئے تھے دعا مانگ مانگ کے. لیکن کیا چیز نہیں گئی ان کی زندگی سے؟ امید کہ اللہ تعالیٰ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں دعا کروں اور آپ دعا نہ سنیں، اور میں آپ سے مانگوں اور آپ عطا نہ کریں.
اور میں آپ سے مانگوں اور پھر میں بدبخت بھی ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ تو دینے والے ہیں. اتنی امید کے ساتھ دعا کر رہے ہیں کہ میں مانگ رہا ہوں لیکن میں نا امید نہیں ہوں، جبکہ ظاہری اسباب سارے کے سارے ختم ہو چکے ہیں، پھر بھی اللہ پر بھروسہ ہے. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دعا مانگ کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اللہ آج تک جو مانگا ہے آپ نے دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یا وہی چیز دے دیتا ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور دے دیتا ہے، یا پھر آخرت میں دے دیتا ہے فوری طور پر، کچھ دیر بعد اور اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد. لیکن سنتا ضرور ہے، دیتا ضرور ہے. اور اگر وہ چیز نہ بھی ملے تو دعا کرنے سے انسان کے اندر جو تبدیلی واقع ہوتی ہے، انسان کے اندر جو خوشی آ جاتی، ایک سکون آ جاتا ہے، وہ دعا نہ مانگ کے نہیں آ سکتا. کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں نا، تو ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ دعا کریں، تو کہتے بہت دعا کر لیے، کوئی فائدہ نہیں. کبھی آپ پہ ایسی کیفیت آئی؟ بہت دعا کر لی، اور کتنی کریں، اب تو ہم نے چھوڑ ہی دیا، امید ہی ختم ہو گئی. نہیں، ایسا نہیں کرنا. دعا چاہے اس شکل میں قبول ہو یا نہ ہو جس میں آپ چاہتے ہیں، لیکن دعا کر کے آپ کبھی بھی خسارے میں نہیں ہوتے، گھاٹے میں نہیں ہوتے، نقصان میں نہیں ہوتے، شقی نہیں ہوتے، بدبخت نہیں ہوتے. دعائیں کرنے والے خوش قسمت ہوتے ہیں، اور یہ آپ کی خوش قسمتی کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کو دعا کی توفیق دے دی اور اللہ سے حسن ظن دے دیا کہ اللہ آپ سے مانگ کے تو کبھی مشکل رہی نہیں. آپ سے مانگنا تو سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے. اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے، شقی یا بدبخت کون ہے؟ وہ جو نہ مانگے یا وہ جو مانگے؟ جو نہ مانگے. مانگنے والا اللہ سے بدبخت نہیں ہوتا. لہذا کبھی دعا مانگ 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 کے تھکنے لگے نا، تو بھی نہ تھکا کرے کہ اللہ سے مانگ کر تو کوئی نقصان ہوتا ہی نہیں، کوئی بدبختی ہے ہی نہیں، تو خوش قسمتی کی بات ہے کہ میرا اجر جمع ہوتا جا رہا ہے، جمع ہوتا جا رہا ہے. اور یہ ایک ذریعہ بن گیا، دعا کی قبولیت میں تاخیر ایک سبب بن گیا ہے. کس چیز کا؟ اجر کمانے کا، درجات کی بلندی کا، اللہ سے کنیکٹ ہونے کا. کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ سے عام طور پر کنیکٹڈ نہیں ہوتے اگر آپ کی کوئی ضرورت نہ ہو، مگر سب اچھا چل رہا ہے، بس ٹھیک ہے اب اور کیا ہو. لیکن جب آپ پہ تکلیف آتی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ دعا مانگنے لگتے ہیں، اور اس طرح آپ عبادت کی حالت میں تھے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا دعا مانگنا عبادت ہے؟ ہم سب مانتے ہیں. تو گویا جب آپ دعا کی حالت میں داخل ہوئے تو آپ عبادت میں داخل ہو گئے. اور اللہ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے. لہٰذا مانگتے رہیں، عبادت کرتے رہیں. اور یہ اس بات کا یقین اور ایک اعتماد اور ایک مان ہوتا ہے نا کہ کوئی ہے جس سے میں مشکل وقت میں رجوع کر سکتی ہوں، کوئی ہے جو مشکلات میں میری سنتا ہے. آپ دیکھیے جب آپ پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ آپ اس تکلیف کا اظہار کریں یا نہ کریں؟ بالکل صحیح کہا، کریں. تکلیف کا اظہار کرنے کو دل چاہتا ہے. پھر ہم سوچتے ہیں کوئی ہمیں ملے کہ وہ اس کو اپنا دکھ سنائے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ جو ان کے ساتھ ذرا سی بھی ہمدردی کرتا ہے نا، فوراً وہاں کھل کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ ایسا ہوا، ویسا ہوا. حتیٰ کہ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ بالکل اجنبی لوگوں کو اپنے غم دکھ سنا رہے ہوتے ہیں. بھئی کیوں؟ یہ کیا کریں گے آپ کے لیے؟ یہ تو آپ کو جانتے بھی نہیں. خاص طور پہ جیسے حج عمرے وغیرہ پہ لوگ جاتے ہیں نا، تو وہ کہانیاں ایک دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہیں اپنے دکھ درد کی. تو اللہ کا در ہے، سب اللہ سے مانگ رہے ہیں، بھی اللہ سے مانگ، اللہ کی طرف متوجہ. لوگوں کو وہ کہانیاں سنانے کا کیا فائدہ؟ لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کس وقت کہاں جانا ہے، کس کے در پہ جانا ہے، کس سے رجوع کرنا ہے، کس سے مانگنا ہے. یہ پتا چل جائے نا، یہ یقین آ جائے نا کہ مانگنے میں کوئی بدبختی نہیں. مانگنا عین خوش قسمتی ہے، اللہ سے مانگنا عین خوش قسمتی ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ مانگنے سے تھکیں گے نہیں، اور مانگنے سے آپ کے اندر ایک طاقت آ جائے گی، ایمان بڑھتا رہے گا. اصل میں مشکل آئی اس لیے تھی، تکلیف آئی اس لیے تھی، بیماری آئی اس لیے تھی تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا جائے، آپ اللہ کی طرف رجوع کریں. کیونکہ آپ ذرا غافل ہو رہے تھے. لیکن عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ہم اپنا سارا غم بھلاتے رہتے ہیں بیماری کا تذکرہ کر کر کے، اور اس سے غم تو بھلاتے ہیں لیکن بیماری بڑھاتے ہیں. پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو بات بار بار کی جائے پھر کیا ہوتا ہے، ہمارا جسم اس کو سن رہا ہوتا ہے، ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اسی کے مطابق ریاکٹ کرتا ہے. بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے. سوال کیا جا رہا ہے، بھلا وہ کون ہے؟ بتاؤ تو صحیح، وہ کون ہے؟ کون ہے وہ؟ ہمارا رب، اللہ رب العزت، جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے. وہ قبول کرتا ہے، یقین رکھیے. جب بھی وہ اس سے دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے، وہ عرضی پہنچ گئی ہوتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، نتیجتاً اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے.
کتنی تسلی دلانے والی آیت. اگر آپ پورے شعور کے ساتھ اس کو پڑھیں, اللہ کے سوا کوئی اور ہے نہیں, کوئی بھی نہیں, وہی ہے. اور بے قراری کی حالت کون سی ہوتی ہے؟ جہاں انسان کو پل بھر چین نہ آئے, نہ آپ کو سانس آئے, نہ آپ کا کچھ کھانے کو دل چاہے, نہ آپ کو نیند آئے, نہ آپ کو آرام ملے, نہ آپ کو بیٹھ کے سکون آئے, نہ آپ کو چل پھر کے آئے. کسی بے قرار شخص کی تصویر اپنے ذہن میں لائیے. عام دنوں میں جو چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں, موج میلے, وہ بھی سب چھوڑ دیتے ہیں. کوئی بات کرے تو توجہ سے نہیں سنتے. تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا ہماری بے قراری کی, جس میں نہ کھانا اچھا لگتا ہے, نہ سونے کو دل چاہتا ہے, بس کچھ ہو جائے, بس جب کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ بے قرار ہو رہے ہوتے. اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ وہ کون سے مواقع ہیں جن میں میں بے قراری کی کیفیت سے گزرتی ہوں, میں کب کب بے قرار ہوتی ہوں. بعض اوقات شیطان آپ کے دل میں کوئی وسوسے ڈال دیتا ہے اور آپ کو پریشان کر دیتا ہے. اچھا, کبھی ایسا ہوا کہ بیٹھے بیٹھے آپ پریشان ہونا شروع ہو گئے؟ کبھی ہوا آپ کے ساتھ ایسے؟ دل دھڑکنا شروع ہو گیا, خوف زدہ ہونے لگ گئے, منہ سوکھنے لگ گیا, پتہ نہیں کیا, لگتا ہے میرے گھر میں کچھ ہو رہا ہے, لگتا ہے امی کو کچھ ہو رہا ہے, یعنی اپنے آپ سے کچھ. اچھا, پھر آپ پڑھنے بیٹھے, پڑھا نہیں جا رہا, کتاب بند کر دی, اٹھ گیا. اچھا, کسی سے بات کریں گے, لیکن وہ اندر سے دل بے قرار ہی ہوئے جا رہا ہے. یہ کیفیت ہر ایک پہ آتی ہے کسی نہ کسی درجے میں. اس پر مشکل سے قابو پایا جاتا ہے, لیکن جو ایک دفعہ یہ کنٹرول کرنا, اپنے آپ کو جان لیتے ہیں, وہ بڑے مزے میں رہتے ہیں. پھر سمپل سی سوچ, اللہ ہے نا, اللہ مالک ہے, ہو جائے گا, وہ کر دے گا. اس سے دعا کرتے ہیں, امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. تو جس کی زندگی میں رب ہوتا ہے, جس کا اپنے رب سے تعلق ہوتا ہے, وہ بے قرار ہو تو سکتا لیکن رہ نہیں سکتا. ایک ہے بے قرار ہونا اور ایک ہے رہنا. اس کیفیت پر قابو پا لیتا ہے اللہ کی مدد سے, دعا کر کے. تو بھلا وہ کون ہے؟ اپنے آپ سے کہا, بھلا وہ کون ہے جو ایسا کرتا ہے؟ وہ اللہ ہے. لہٰذا مجھے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. یہ جو کیفیت ہے نا, یہ اسٹریس اور انگزائٹی کی جو ہے وہ کیفیت, یہ بہت ہی اس لحاظ سے خطرناک بھی ہوتی ہے کہ انسان کے اندر فوراً ہارمونل ایک برسٹ ہوتا ہے. ایڈرینلین, نور ایڈرینلین اور کورٹیسون ہارمون جو ہیں, یہ آپ کی ہارٹ بیٹ تیز کر دیتے ہیں, آپ کا بلڈ پریشر ہائی کر دیتے ہیں, اور آپ کی ساری کیمسٹری اندر کی چینج ہو جاتی ہے. اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ڈاکٹرز کے پاس اپنی اسٹریس اور انگزائٹی لے کے جاتے ہیں تو ان کو میڈیسن پہ ڈال دیتے ہیں, اور اس سے وقتی طور پہ تو سپریس کچھ ہو جاتا ہے, لیکن ان کی وہ جو کیفیت ہے وہ دور نہیں ہو سکتی. اور اس کا صرف علاج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان, اس پر بھروسہ اور اس سے مدد مانگنا, یہی اس کا حل ہے. اصل میں کیور اس کا یہی ہے. اور بہت ساری بیماریاں جو ہیں بعد میں کرونک بیماری میں تبدیل ہو جاتی ہیں, وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ان کا جو ہے وہ بر وقت صحیح علاج نہیں ہوتا, اور بہت سی فزیکل بیماریاں پھر آ جاتی ہیں. یعنی پھر اس کے بعد انسان فزیکلی بھی سک ہو جاتا ہے. بہت سی بیماریاں جو کہ ہماری دل کی ہیں یا ہماری مینٹل ہیلتھ سے متعلق ہیں, بہت ساری بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں, اور پھر مسلسل انسان جو ہے وہ اس کیفیت سے نکل نہیں پاتا. تو گویا حل یہ ہے کہ جب کوئی ایسی کیفیت شروع ہو تو اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دیں. اور وہ کام کیا ہے؟ اپنے ایمان کی ڈوز بڑھائیں, توکل کی ڈوز بڑھائیں, اور وہ کام کریں جن سے آپ کے اندر ایک ایمانی قوت پیدا ہو. ٹھیک ہے, دوا ضروری ہوتی ہے, بعض اوقات دوا لے لیں, لیکن دوا پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو, اور آہستہ آہستہ اس کو چھوڑ بھی دیں, اس سے باہر نکلیں. کیا صحابہ کے دور میں غم نہیں تھے؟ ان کی زندگی میں غم آئے, تکلیفیں تھیں, پریشانیاں تھیں, پھر انہوں نے اس سے کیسے چھٹکارا پایا؟ کون سی دوا تھی ان کے پاس؟ ایمان تھا. وہ کام کرتے تھے جس سے ایمان بڑھتا تھا. لہٰذا ہمیں بھی وہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ رستے تلاش کرنے کی ضرورت ہے جس سے ایمان بڑھے. اب آپ کہیں گے کہ ایمان کس سے بڑھے گا؟ وہ بتا دیجئے. بات یہ کہ ایک جملہ میں نے بولا ہے اور اس پر غور کیجئے, اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دیں, اپنے اندر جھانکے, اپنے سے سوال کرے, اپنے سے پوچھے وہ کون سا مومنٹ تھا, وہ کون سی جگہ تھی, وہ کون سا کام تھا جس کے کرنے سے میرا ایمان بڑھا. یعنی اب بیک ٹریک کریں, دیکھیں وہ کون سا دن تھا, وہ کون سی جگہ تھی, وہ کون سے لوگ تھے, وہ کون سی محفل تھی, وہ کون سی کتاب تھی, وہ کون سا میرا کام تھا کہ جس کے بعد میں نے اپنے ایمان کی لذت پائی اور میرا ایمان بڑھ گیا. یہ کام کر سکتے ہیں, اپنے اندر غور و فکر کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرنا تھا, تو آپ کو لگ گیا پتا, وہ میں نے فلاں یتیم بچے کی مدد کی تھی, اس کو نہلایا دھلایا کھلایا پلایا تھا, اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا,
اس کو کوئی ڈائریکشن دی تھی. وہ میری زندگی کا مومنٹ ایسا تھا کہ میرا ایمان بہت بڑھ گیا تھا. اب آپ کیا کریں؟ اگر آپ کو یہ جو مسائل ہیں، اضطرابی کیفیت، بے چینی، انزائٹی، ڈپریشن، نام تو مختلف رکھے ہوئے کیفیات کے فرق سے، ان میں سے کوئی بھی چیز ہو گئی ہے تو کیا کریں؟ اس کے علاج کے طور پر، اینٹیڈوٹ کے طور پر وہ کام کریں جس سے آپ کا ایمان بڑھا تھا، اس کی ڈوز بڑھا دیں. اور کوئی واقعہ یاد کریں اپنی زندگی کا. مثلاً آپ نے کسی پیاسے کو پانی پلایا تھا، آپ نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تھا. کیونکہ بعض اوقات ہم یہ نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ایک روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اپنے آرٹیفیشل طریقے سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ہم کہ ان کے اندر کوئی روح نہیں ہوتی. مثلا مسکین کو کھانا کھلانا ہے، صدقہ کرنا ہے، چلو موبائل سے پیسے فلاں کمپنی یا فلاں جگہ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں، یا کسی بندے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں اور اس سے کہہ دیں کہ اچھا تم ذرا نا وہ جا کے ایک بکرا لے کے اسے ذبح کرا دینا. یہ نہیں کافی، یہ نہیں کافی. اس کا فائدہ ہے صحیح، ایسا نہیں کہ فائدہ نہیں، لیکن یہ کافی نہیں. پچھلے دنوں الہدا میں قربانی کے بکرے ذبح ہوئے تو وہ بکرے پیچھے بندھے ہوئے تھے ادھر گارڈن کی طرف. تو میں گئی وہاں پر صبح صبح دیکھنے کے لیے، ویسے بھی میں واک کرتی ہوں اس طرف. جب میں نے دیکھا تو چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، جاگ رہے تھے. باقی لوگ سو رہے تھے، وہ جاگ رہے تھے. ایک ایک کو دیکھ کے میری اتنی دل کی عجیب حالت ہوئی، میرے دل کی کیفیت بدل گئی اور میری آنکھوں سے خود بخود بغیر کسی کے کہے میرے آنسو گرنے لگے. خود بخود رونا شروع کر دیا میں نے. ابھی سوچ رہی تھی کہ اچھا تم لوگ آج اللہ کی خاطر اپنی جان دو گے، اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پہ قربان ہونے جا رہے ہو. تم اس لیے پیدا ہوئے تھے، تمہیں کسی بچڑ خانے میں بھی ذبح کیا جا سکتا تھا. اللہ نے تمہیں چنا اس دن سنت ابراہیمی کو تازہ کرنے کے لیے، اس بات کے لیے کہ تمہیں اللہ کی خاطر قربان کیا جائے. لیکن میرے دل کی حالت ہی بدل گئی. تو مجھے اتنی قدر آئی اس سنت کی. میں نے کہا بڑے خسارے میں ہیں وہ لوگ جو قربانی کے جانوروں کو جا کے ٹچ نہیں کرتے، دیکھتے نہیں، ان کو کھلاتے پلاتے نہیں، ان کے ساتھ مانوس نہیں ہوتے، اور کہتے ہیں وہ قربانی کا جانور قربان کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے جس کو بچہ سا پالا ہو اور پھر اپنے ہاتھ سے کھلا پلا کے بڑا کیا ہو، اور پھر جو وہ گھر کا ایک فرد بن گیا ہو پھر اس کو قربان کر دیا جائے. ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے کی قربانی دینا چاہی تھی. تو اس وقت مجھے بہت سی اور باتیں سمجھ میں آئی کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ عید سے پہلے میں نے اس کی مہم چلانی ہے کہ جا کے اپنے قربانی کے بکروں کو ٹچ کرے، ان کے ساتھ مانوس ہوں. آپ کو تو شاید یہ بات مشکل نہ لگی کیونکہ ہر جگہ قربانیاں ہو رہی تھی، دیکھ رہے تھے آپ، روٹین کی بات ہوگی. میں نے کئی سال بعد یہ منظر دیکھا تھا کیونکہ کینیڈا میں اس طرح قربانی نہیں ہوتی. وہ کسی فارم پہ ہوتی ہے، کئی گھنٹے کی بعض اوقات مسافت ہوتی ہے، اور پھر اس کے کئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اور پھر وہ مخصوص جگہ پر مخصوص طریقے سے قربانی کر کے 12 گھنٹے تک وہ گوشت آپ کو نہیں ملتا، کم از کم 12 گھنٹے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ فوراً اس گوشت کو کاٹ کے پکانا نہیں چاہیے. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک تھرتھراہٹ سی ہوتی ہے اس گوشت کے اندر، جو لوگ جلدی کٹ کر کے اور پھر کلیجی چڑھا دیتے ہیں. تو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے اس کو اٹھرنے کے لیے، یہ جسے کہنا اپنی جگہ پہ آ جانے کے لیے. یعنی ادھر کاٹا ادھر پکایا، یہ کوئی اچھی بات نہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ جس وقت وہ چھری پھیری جا رہی ہوتی اس وقت حاضر ہونا اور اس خون کو نکلتے دیکھنا، یہ آپ کے پورے خون میں ایک جوش پیدا کر دیتا ہے، آپ کی کیفیت بدلتی. ٹھیک ہے دور دراز کے غریب علاقوں میں قربانیاں کرنی چاہیے، میں اس سے انکار نہیں کرتی، لیکن بعض اوقات یہ ہے کہ ہم بس ساری چیزیں دے کے فارغ ہو جاتے ہیں، ہمیں گوشت نہ سنبھالنا پڑے. لیکن کچھ لوگ ماشاءاللہ ابھی تک بھی ایک اہتمام سے یہ سارے کام کرتے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بڑھانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ سچویشن، وہ موقع، وہ جگہ، وہ شخص، وہ طریقہ، وہ دن، وہ یاد کریں جس سے آپ کا ایمان بڑھا تھا، اور وہی کام ریپیٹڈلی کریں تاکہ آپ اپنے ڈپریشن سے باہر نکل آئیں. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی بغیر کسی مشکل سے گزرے ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تو اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا، اور نہ ان کو جو صبر کرنے والے ہیں. یعنی اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والے اور صبر کرنے والے، ابھی اللہ نے ان کو جانچا پرکھا نہیں، یعنی ان کی آزمائش ہونی ہے، ابھی ان کی پرکھ ہونی ہے کہ کون مشکل آنے پر اللہ کے راستے میں جد و جہد کو جاری رکھتا ہے اور کون اس مشکل پر صبر کرتا ہے. یعنی مشکل ہماری سچائی کو پرکھنے کے لیے آتی ہے کہ ہم کسی کاز میں کتنے سچے ہیں.
اور ویسے بھی اس زندگی میں امتحانوں کا آنا لازمی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بتا دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اور ہم یقیناً تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے. یعنی اس دنیا پر پائے جانے والے ہر انسان کی آزمائش ضرور ہوگی. یعنی اس امتحان کے لیے وہ تیار رہے, ان میں سے کسی نہ کسی چیز سے, چاہے ایک ہو یا ایک سے زیادہ. پھر فرمایا ہم نے ان لوگوں کی آزمائش کی جو ان سے پہلے تھے, سو اللہ ہر صورت میں ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے سچ کہا, اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں. یعنی کون سچے ہیں, اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھتے ہیں, اور کون صرف زبانی کلامی یہ بات کرتے ہیں اور ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزمائیں گے, اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں ہیں اور بڑی رحمت ہے, اور یہی لوگ ہدایت پانے والے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کو جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر انسان کے دو رویے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے, اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جائے, اور ایک رویہ یہ ہے کہ انسان اللہ ہی کی طرف پلٹے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگے. اور مدد مانگنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے, ان پر ان کے رب کی طرف سے صلوات یعنی مہربانیاں نازل ہوتی ہیں اور رحمت نازل ہوتی ہے. یعنی طرح طرح کے وینیوز کھلتے ہیں ان کے لیے خیر اور بھلائی کے. یعنی ایک مشکل ضرور آتی ہے لیکن ان مع العسر یسرا, اس مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے, اور وہ آسانیاں انسان کو بعض اوقات نظر نہیں آتی, محسوس نہیں ہوتی. لیکن اگر انسان اللہ کا یہ وعدہ جان لے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تعالیٰ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا, اللہ تعالیٰ دراصل تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, لیکن آسانی مشکل کے ساتھ آتی ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں, آج کل آپ نے روزے رکھے ہوئے, آپ کو مشکل تو ہے, یعنی ایسے وقت میں کھانا پڑتا ہے جب آپ کھاتے نہیں ہیں, وہ کھانا مشکل ہوتا ہے. ایسے وقت میں جاگنا پڑتا ہے جب آپ جاگتے نہیں, آپ کو سونا ہوتا ہے اور آپ کو جاگنا پڑتا ہے. آپ کا جب کھانے کو دل چاہتا ہے, سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ کھا نہیں سکتے. یعنی طرح طرح کی روزے کے ساتھ مشقتیں وابستہ ہیں, لیکن آسانی کتنی, سارا دن کچن صاف ستھرا ہے, کتنا کام کم ہو گیا. حیران ہوتی ہوں کہ کتنا ٹائم بچ گیا, کتنی ایفرٹ بچ گئی. اور اس کے ساتھ انسان کا اپنا وجود جو ہلکا پھلکا ہے, جب اس کو فکر ہی نہیں, نہ کھانے کی فکر ہے نہ پینے کی فکر ہے, جب دھیان ہی ہٹا ہوا ہے اس طرف سے, تو پھر اس کی توجہ, اس کا فوکس کسی اور چیز کی طرف. پھر جب کم کھاتا ہے تو جسم ایکٹیو ضرور ہوتا ہے, اور اس ایکٹیونیس کی وجہ سے انسان کا چلنا پھرنا, سانس لینا اور بہت سے کام کاج کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ یہ کہ عبادت کی جو لذت نصیب ہوتی, قرآن پڑھنے کی, دعا کرنے کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی, تسبیح کرنے کی, وہ بھرے پیٹ تو ہوتی نہیں. پھر اسی طرح انسان اگر کچھ سیکھتا یا سکھاتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے, اور دل میں ایک سکون کی اور راحت کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بھی ناقابل بیان ہے. تو ایک آپ نے منہ ہی بند کیا نا, کھانا بھی نہیں چھوڑا ہے, یا تھوڑی سی نیند قربان کی ہے, لیکن کتنی آسانیاں ہیں ساتھ اگر انسان ان کے اوپر غور کرے, ان کی طرف توجہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان ھذا الدین یسر, یہ دین آسان ہے. یعنی ہم سمجھتے دین میں بہت مشکلات ہیں, لیکن جہاں جہاں ہمیں جس حکم پر عمل کرتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے وہیں ساتھ آسانی بھی اللہ نے رکھی. اور اگر انسان اس حکم پر عمل نہیں کرتا تو بے شمار مشکلات اس کی زندگی میں پیدا ہو جاتی ہیں. اور فقہ میں ایک اصول ہے المشقت تجلب التیسیر, مشقت آسانی لاتی ہے, مشقت آسانی لاتی. ایک اور اینگل سے, فقہ کے اینگل سے, مثلاً آپ بیمار ہو گئے, اب آپ وضو نہیں کر سکتے, آپ بیٹھے بیٹھے وہیں ہاتھ مار کے اپنا تیمم کر لیتے ہیں, آسانی آ گئی نا. وضو میں ایک مشقت تو بہرحال ہے, لیکن آپ کے لیے مشقت آئی تو اللہ نے ساتھ ہی آسانی بھی دے دی. آپ کھڑے نہیں ہو سکتے, طویل قیام نہیں کر سکتے, آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں, آپ اشاروں سے نماز پڑھ لیں,
آپ سے سارے کام کاج چھوٹ گئے, آپ بس ریسٹ کریں, لیٹیں, سوئیں, آرام کریں. لوگ آپ کو پوچھتے نہیں تھے, اب ہر کوئی آپ کا حال پوچھ رہا ہے. یعنی ایک بیماری کے ساتھ کتنی ساری اور چیزیں آ گئی کہ جو آپ کی زندگی میں پہلے نہیں تھی. تو المشقت تجلب التیسیر, مشقت, مشکل, پریشانی, تکلیف اپنے ساتھ آسانی بھی لاتی ہے. یعنی جب یہ کہا جاتا ہے نا دین آسان ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین جو ہے وہ صرف آسانیوں کا مجموعہ ہے. مطلب یہ کہ اس کے جو احکامات ہیں ان پر چل کر انسان کو آسانی ملتی. اللہ کا وعدہ ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. تو تنگی کس طرف سے ملی اور آسانی کس طرف سے ملی؟ بس جس نے دیا, یعنی اللہ کے راستے میں دیا اور لوگوں کو آسانی دی, یعنی جو دینے والا ہاتھ ہے, دینے والا دل ہے, جو خرچ کرنے والا ہے. تو جس نے دیا اور اس نے تقویٰ بھی اختیار کیا, یعنی صرف خالص اللہ کے لیے دیا, صرف اللہ ہی کے لیے کیا جو کچھ کیا, اور اس نے بھلائی کو سچ مانا, ہر خیر کی بات جو اللہ کی طرف سے آئی اس پر یقین کر لیا, تو ہم اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے, اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے. یعنی جس مشکل میں وہ ہے اس مشکل کو ختم کر دیں گے. اس کے برعکس جس نے بخل کیا, یعنی جو وہ دے رہا تھا اس کو روک لیا. بخل کیا ہے؟ دینے کا اپوزٹ, چاہے مال ہو, چاہے علم ہو, چاہے لوگوں کو مشورہ دینا ہو, چاہے لوگوں کی کاؤنسلنگ کرنی ہو, چاہے کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی بھلائی کرنی, کسی طرح کی مدد, خدمت, کچھ بھی. تو جو اپنے ان نیکیوں کو روک لیتا ہے, اما من بخلا واستغنی, اور بے پرواہ رہا, کسی کی پرواہ نہیں, بس میری جان پہ مشکل آئی ہے, صرف مجھے اپنی فکر ہے, اب میں سب سے بری ذمہ. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا جب انسان کے دن اچھے ہوتے ہیں تو وہ پھر دینے والا بھی ہوتا ہے, لیکن ذرا سے اگر مال میں کوئی کمی ہوئی تو پھر انسان پہلی چیز کیا سوچتا ہے؟ ہاتھ روکنے لگتا ہے. اور بعض اوقات اتنا ہاتھ روک لیتا ہے کہ اپنے سے بھی روک لیتا ہے, اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا, اور بے پرواہ رہا. یعنی کیفیت اس کی ایسی ہوئی کہ اس کو نہ دین کی پرواہ, نہ دنیا کی, نہ آخرت کی, اور بھلائی کو جھٹلا دیا. ہم اس کو سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے, یعنی اس کے لیے زندگی اور مشکل کرتے چلے جائیں گے. آسانی اور مشکل صرف دنیا کی نہیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کی ہے. بعض اوقات انسان بخل کرتا ہے, بعض اوقات انسان لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا, دین کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا, اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا, اور بھلائی کی تصدیق نہیں کرتا, پھر بھی اس کے لیے دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے. تو وہ چند دن کی بات ہوتی ہے, پھر سب کچھ اس سے لے لیا جاتا ہے. تو جب قبر میں جاتا تو قبر تنگ کر دی جاتی ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, قبر کی تنگی ہوتی ہے. حشر کے دن اٹھے گا تو وہاں کی تنگیاں ہوگی, پھر اس کے لیے تنگی ہی تنگی ہے آگے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں بخیل وہی ہوتا ہے جس کا دل گھٹا ہوا ہوتا ہے, اور اس سے بدترین کیفیت کیا ہو سکتی ہے کہ کسی کا دل ہی گھٹا ہوا ہو, کسی کا دل ہی چھوٹا ہو, کسی کا دل ہی خوف کا شکار رہتا ہو, کسی کا دل ہی بخل کا شکار رہتا ہو اور جبن کا شکار رہتا ہو. یہ سارے دل یا سینے کی کنسٹرکشن ہے کہ جس میں انسان کسی وقت خوش ہی نہیں ہوتا, اس کو ایک تکلیف اور ایک پریشانی ہر وقت لگی رہتی. جو دینے والا ہوتا ہے, جس کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے نا, جس کی ہتھیلی کھلتی ہے اس کا دل بھی کھلتا ہے, اس کو شرح صدر بھی ہوتا ہے. جو بانٹتا ہے اس کو ملتا ہے, جو دیتا ہے اس کے لیے وسعتیں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو انسان کے مقابلے میں دینے والا بننا, اللہ کے مقابلے میں ڈرنے والا, تقوی والا بننا, اور حق کے مقابلے میں اعتراف کرنے والا بننا, یہ آسانیاں لاتا ہے. اور دوسرا, انسان کے مقابلے میں روکنے والا, اللہ کے مقابلے میں سرکشی اور بے پرواہی کرنے والا, اور حق کے مقابلے میں انکار کرنے والا. ایسا شخص جو ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو تنگیوں میں ہی مبتلا کر دیتے ہیں. یعنی یہ غیر مومنانہ نفسیات ہے کہ انسان کا مزاج اس کو بدی کی طرف لے جائے, خیر سے روک دے, تواضع کی بجائے, ہمبلنس کی بجائے سرکشی اور بد اخلاقی اور بدتمیزی پر اکسا دے, اور پھر کسی کا حق دینے کی بجائے اس کا حق مارے, انصاف کی بجائے ظلم سے کام لے, کسی کی خوبی یا خیر کا اعتراف اکنالج کرنے کی بجائے اس کا انکار کرے. تو جو انسان اس طرح کا طریقہ اختیار کرتا ہے وہ آخر کار پھر بڑی مشکل کا شکار ہو جاتا ہے, اور وہ جہنم ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ انسان کو خیر اور شر دونوں کے ساتھ آزماتا ہے. سورۃ الانبیاء میں ہے کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تمہیں اچھے اور برے
دونوں طرح کے حالات میں آزماتے ہیں اور بالآخر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے، یعنی دنیا میں تمہارے اوپر دونوں طرح کے حالات آتے رہیں گے، لیکن جو تنگی اور تکلیف میں یقین کا پہلو اختیار کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بھی بلند کر دیتا ہے اور اس مشکل سے بھی اس کو نکالتا ہے، اس کو گناہوں سے بھی پاک صاف کر دیتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو صحیح بخاری میں انسان کو حیران کر دیتا ہے، یہ پہلے بھی میں پڑھ چکی ہوں لیکن میں جب اس کو پڑھتی ہوں میں حیران ہو جاتی ہوں، اور وہ کیا ہے؟ من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اگر ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں، یا کسی کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو لوگ کیا سمجھنے لگتے ہیں؟ کوئی گناہ کیا ہوگا نا، کوئی غلطی کی ہوگی نا، اور اس کو گلٹ میں مبتلا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، اور صحیح بخاری کی صحیح روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ تو اگر ہماری زندگی میں کوئی چھوٹی مصیبت ہے یا کوئی بڑی مصیبت ہے تو آپ سمجھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے اور خالص کرنا چاہتا ہے اور مہذب بنانا چاہتا ہے اور سنوارنا چاہتا ہے، جنت کے قابل بنانا چاہتا ہے، کیونکہ جنت میں غیر مہذب لوگ نہیں ہوں گے، وہ نہیں ہوں گے جن سے اللہ ناراض ہے یا جن سے اللہ خوش نہیں۔ تو یہ اللہ کی بندے سے محبت کی نشانی ہوتی ہے، یعنی جب آپ کو کوئی تکلیف ہو تو اس وقت پریشان ہونے کے بجائے مسکرانا شروع کر دیں اور سوچیں شاید اللہ تعالیٰ یہ آپ کی محبت ہے، میں اس پہ راضی ہوں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ لیکن ہمیں ہمارے دین کے معاملے میں کسی آزمائش میں نہ ڈالنا۔ حضرت انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہوتا ہے، زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ۔ جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، بس جو راضی ہو جائے اس کے لیے رضا ہے، اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضگی مقدر ہو جاتی ہے۔ انبیاء تمام مخلوق سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے دین کی خاطر مشکلات اٹھاتے ہیں، جانی مالی اولاد کی طرف سے، قوم کی طرف سے، اپنے پیاروں کی ہر طرف سے، لیکن ان کی زندگی میں جو تکلیف اور آزمائش آتی ہے وہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہوتی، ان کے درجات کی بلندی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تمام انبیاء اذیت اور تکلیف سے گزرے، تمام کے تمام۔ نوح علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے، 950 سال قوم کو تبلیغ کی لیکن قوم نہیں مانی، بلکہ برا بھلا کہا، مارا پیٹا، خون ان کا نکالا، بے ہوش کر دیا، ہر طرح کی اذیت دی۔ ان کے بیٹے کی طرف سے آزمائش آئی، بیوی کی طرف سے آزمائش آئی، یعنی گھر میں بھی آزمائش اور باہر بھی آزمائش، باہر بھی کوئی بات سننے والا نہیں اور گھر میں بھی مشکل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون کی طرف سے آزمائش آئی، اور پھر اس طرح وہ ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور ان کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا اور ہجرت کرنی پڑی، اور پھر جو جو راستے میں تکلیفیں انہوں نے دیکھی۔ یعقوب علیہ السلام کی آزمائش یوسف علیہ السلام کی طرف سے آئی، بیٹے کی طرف سے آئی۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ایک نہیں کئی آزمائشیں آئی، آپ سب جانتے ہیں، بالآخر جیل میں جا پہنچے۔ یعنی وہ تمام چیزیں جن سے انسان بچنا چاہتا ہے وہ سب ان کی زندگی میں ہوتی گئی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر انجام کیسا کیا۔ ایوب علیہ السلام کی آزمائش بیماری کی صورت میں آئی، لوط علیہ السلام کی مشکل جس قوم کی طرف بھیجے گئے ان کی طرف سے آئی، پھر بیوی کی طرف سے بھی آئی، گھر والوں کی طرف سے آئی کہ وہ نہیں ایمان لائی یا اس طرح ساتھ نہیں دیا اپنے شوہر کا جیسے دینا چاہیے تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا؟ طائف والا دن، پھر احد والا دن، پھر حنین والا دن، خندق میں آپ دیکھیے کتنی مشکل ہے، یعنی ساری جنگیں ہی مشکل تھی، کوئی بھی آسان نہیں تھی۔ پھر گھر میں بھی آپ دیکھیں ساری اولاد سوائے حضرت فاطمہ کے فوت ہو گئی، اور پھر آپ پہ تو بچپن سے مشکلات تھی، یتیم پیدا ہوئے، باپ کی شکل نہیں دیکھی، چھوٹی سی عمر معصوم بچے تھے کہ والدہ بھی فوت ہو گئی، یعنی کوئی آزمائش کی قسم آپ دیکھیں کہ جسے آپ آزمائش کریں اور وہ آپ پر نہ آئی ہو۔ آپ جس سے محبت کرتے تھے اپنے چچا جنہوں نے ہر معاملے میں ساتھ دیا، وہ ایمان نہیں لائے، اتنی تکلیف ہوئی ہوگی ان کو، کس دکھ اور کس کرب سے گزرے ہوں گے کہ وہ چچا جو ہر جگہ سپورٹ کر رہے ہیں وہ بات نہیں مان رہے، ایمان نہیں لا رہے،
یعنی کون سا دکھ ہے، کون سا درد ہے، کون سی تکلیف. اور اس عام الحزن میں حضرت خدیجہ کی وفات ہو جاتی ہے جب آپ کو سب سے زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے. طائف کی طرف جاتے ہیں تو وہاں آپ دیکھیں کیسا سلوک کیا جاتا ہے. یعنی کوئی ایک تکلیف ہے لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین مقرب ترین بندے ہیں. پھر آپ کی ازواج پر بھی مشکلات آئیں. حضرت عائشہ پر جو مشکل آئی، جس طرح ان پر الزام لگایا گیا اور کس طرح انہوں نے صبر کیا، اور پھر کس طرح بالکل جب حالات تنگ ہو گئے آخری وقت میں نہ والدہ کوئی حمایت کر رہی تھی اور نہ ہی والد کی طرف سے کوئی پیار کے کلمات ملے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بہت حوصلہ افزائی ملی. یوں لگتا تھا جیسے تکلیف کی شدت میں حواس کھو بیٹھی ہیں. اور وہ کہنے لگی میں اپنی اور آپ لوگوں کی مثال یوسف کے والد کے سوا نہیں پاتی. ان کو نام بھی بھول گیا حضرت یعقوب کا اس وقت، یعنی سخت پریشانی کے عالم میں، جب انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. صبر بہتر ہے اور اللہ ہی میرا مددگار ہے ان سب باتوں میں جو تم بیان کر رہے. پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے آسمان سے وحی اتاری جو قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی. وہ تکلیف کی حالت تو ختم ہو گئی، وہ آزمائش تو چلی گئی، لیکن جو نعمت ملی وہ ہمیشہ کے لیے اس قدر عزت افزائی. اور پھر آپ دیکھیے کہ پچھلی امتوں پر بھی بڑی آزمائشیں آئیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. کیا تم نے سمجھ رکھا ہے تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ یعنی ہم میں سے ہر شخص جنت کا سوال کرتا ہے، جنت مانگتا ہے، جبکہ ابھی تمہیں اس جیسی تکلیف تو پیش ہی نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں پر گزری. یعنی اگر دیکھا جائے تو ہم نے اپنے ایمان اور دین میں ایسی کوئی مشکل نہیں دیکھی. ٹھیک ہے مشکلات چھوٹی بڑی آتی رہی ہیں، لیکن یہ تکلیف ہے جو پہلے لوگوں پر ان کو سختیاں اور تکلیفیں پہنچی اور وہ ہلا مارے گئے. یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے پکار اٹھے کب آئے گی اللہ کی مدد. سنو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ آزماتا ضرور ہے لیکن مدد بھی اسی کی طرف سے آتی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں تو پھر سب سے پہلے تو اپنی مشکل کو، اپنی آزمائش کو کسی ایسے شخص کی آزمائش کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہیے جو ہم سے زیادہ تکلیف میں گزرا ہو. ہمیں اپنی مشکل آسان نظر آئے گی. یعنی اگر ہمیں اپنی زندگی میں کوئی تکلیف نظر آتی ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کو یاد کر لیں. آپ کو لگے گا آپ جنت میں ہیں، آپ کو اپنی مشکل ہی نظر نہیں آئے گی. دوسری بات یہ کہ ایمان اور عمل صالح، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. اور رہا وہ جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو اس کے لیے بدلے میں بھلائی ہے، اور ان قریب ہم اسے اپنے کام میں سے سراسر آسانی کا حکم دیں گے، یعنی اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے. سورۃ نحل میں آتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون. جو شخص بھی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، یا عورت کا الگ نام لیا گیا ہے، عام طور پر مرد کا ذکر کر کے عورت کو ساتھ ہی شامل کر دیا جاتا ہے. فرمایا جو نیک عمل کرے گا بشرطے کہ وہ مومن ہو، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اس کو اچھی زندگی دیں گے، یعنی اس دنیا میں بھی اچھائی دیں گے، اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق یعنی جس درجے کے عمل ہوں گے انہیں ان کا اجر عطا کریں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہی ہوتا ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اطاعت کا انجام دنیا اور آخرت کی سعادت اور بھلائی ہے. وہ کہتے ہیں مخلوقات میں سے سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے جو اللہ کی عبادت اور اطاعت میں سب سے بڑھ کے ہوتا ہے، سب سے آگے ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بندے کی سعادت یہ ہے کہ اسے جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ انجام دے، اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ چھوڑ دے، یعنی اللہ کا بندہ بن جائے. ابن قیم کہتے ہیں اللہ رب العالمین ارحم الراحمین، قدرت رکھنے والوں میں سب سے بڑا قدرت رکھنے والا ہے، اور اس کی سعادت صرف اس کی اطاعت سے حاصل ہو سکتی ہے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ تکلیف دور ہو تو اطاعت کے کاموں میں اور زیادہ آگے بڑھیں، پیچھے نہ رہیں. کل ہی میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو ریسنٹلی ان پہ کوئی تکلیف آ گئی تو میں نے حال چال پوچھا تو کہنے لگے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ رمضان آیا. پریشانی نے ایسا دماغ کو
گھما دیا ہے کہ رمضان کی جو روحانیت ہے وہ محسوس ہی نہیں ہو رہی. تو ہوتا یہ ہے کہ ایک آزمائش جب آتی ہے نا تو انسان کے دین کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، دین میں اور پیچھے چلا جاتا ہے، دین کی روح نکل جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی کسی مشکل میں نہ ڈالے کہ جب ہمارا دین کی چولہے ڈھیلی پڑنے لگی. میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ دعا پڑھیں، کہنے لگے تو دعائیں بھول گئی ہیں کہ کون سی کس وقت پڑھتے ہیں. بعض اوقات انسان اتنا پریشان ہوتا ہے کہ اس کو اسی لیے فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تکلیف کے وقت ایک دوسرے کو حق اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی جب کوئی شخص کسی پریشانی میں ہو تو اس کو تنہا نہ چھوڑا جائے، بلکہ اس کو یاد دہانی کرائی جائے کہ اچھا اب یہ پڑھ لو، اب یہ پڑھ لو، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو. پھر اس کے بعد یہ ہے، ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ کے وہ احکامات اور اس کا وہ حق جو اس نے اپنے بندوں پر واجب ٹھہرایا ہے، اور وہ شرعی احکامات جو اس نے ان کے لیے مشروع کیے ہیں، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دلوں کی لذت ہے، روح کی نعمتیں ہیں اور اس کی خوشیاں ہیں، اور اسی کے ساتھ روحوں کی سعادت ہے کہ انسان تکلیف کے وقت اور زیادہ اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائے. پھر ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، صرف اللہ سے ڈرنا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کا کام آسان کر دیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا تقوی آئے گا نا تو عموماً آپ دیکھیں کہ جو ہمیں تکلیف اور پریشانیاں ہوتی ہیں نا، یا مال کی طرف سے آتی ہیں، یا اولاد کی طرف سے آتی ہیں، یا باقی انسانوں کی طرف سے، چاہے کوئی بھی انسان ہو، اسپاؤز ہو یا کوئی فرینڈز ہو یا کوئی کلیگز ہو یا پارٹنرز ہو، یعنی کسی کی طرف سے بھی آ جاتی ہے. پھر جب تکلیف آتی ہے نا، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے رابطہ کمزور، اس سے بدگمانی ہونے لگتی، اور میرے اوپر یہ کیوں مسئلہ آ گیا، باقی تو سب لوگ خوش ہیں. اب تقویٰ کیا کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کی رضا پہ راضی ہونا ہے، تو انسان فوراً اپنے خیالات جھٹک کے واپس تقویٰ کی طرف لوٹتا ہے. پھر انسانوں کے ساتھ جب معاملہ ہوتا ہے تو انسان ایک دم غصے میں آ جاتا ہے اور برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے. یعنی انسان کی مرضی کے خلاف جب کوئی چیز ہوتی ہے تو انسان مشتعل ہو جاتا ہے، مشتعل شعلے سے، یعنی بھڑک اٹھتا ہے. پھر اس کی زبان پہ قابو نہیں رہتا، پھر اس کے جسٹس پہ قابو نہیں رہتا، یعنی اس کے جو سارے ایکشنز ہوتے ہیں وہ بالکل اللہ کی ناپسند کے ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات انسان ظلم کرنے لگتا ہے. کسی نے آپ کو ایک مارا نا تو آپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا جب تک آپ 2 نہ مار لیں. اب آپ نے اگر 2 ماری، ایک تو آپ کا بدلہ ہو گیا اور ایک آپ کے خلاف لکھا گیا. چاہے آپ اس وقت مصیبت میں اور رو رہے ہیں لیکن آپ ظالم ہو گئے اب، اور ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن کے اندھیرے ہوں گے. یعنی بعض اوقات کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی، ایک چھوٹی سی بات کہہ دی اور ہم نے اس کو 10 سنا دی، ہم سوچتے ہیں ہم جیت گئے، ہمارا پلہ بھاری ہے. نہیں، آپ ہار گئے ہیں، آپ اللہ کے سامنے خسارے میں چلے گئے ہیں. آپ نے اپنی زبان کھول دی ہے، آپ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، کیونکہ زبان ہی انسان کو عزت کے مقام پہ پہنچاتی ہے اور زبان ہی انسان کو ذلیل و خوار کرتی ہے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، مثلا بزنس میں 2 شریک ہیں یا 2 پارٹنر، 2 کولیگز ہیں. اب اگر ان کے آپس میں کوئی انبن ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو ذلیل کیا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ جتنے ان کے مل کے ترقی کرنے کے چانسز سے سارے چانسز ختم ہو گئے. اب وہ جو اکٹھا کام کر رہے تھے وہ الگ ہو گیا، وہ الگ ہوا تو کئی اور مسائل کھڑے ہو گئے. اسی طرح بہت سے لوگ جیسے ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں، بہت کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ جب غصے میں طلاق تک بات پہنچ گئی. مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے، بیچاری خواتین بعض اوقات روتی ہوئی پوچھتی ہیں کہ چھوٹی سی بات تھی تو میرے ہسبینڈ نے یہ بول دیا، اب کیا طلاق ہو گئی ہے؟ یا وہ اگر یہ بھی کہہ دیتا ہے نا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا تو وہ اس میں بھی پریشان ہوتی ہے کہ کہیں شاید ہمیں طلاق ہو گئی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جہالت ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کس لفظ سے طلاق ہوتی ہے کس سے نہیں ہوتی. اور بعض لوگ پھر صرف گلٹ میں زندگی گزارتے رہتے ہیں، کیا پتا طلاق ہو چکی ہو، کیا پتا یہ ہو چکا ہو، وہ ہو چکا. ایسے میں خاص طور پر گھریلو معاملات میں اگر شوہر غصے میں ہے تو بیوی کو کیا چاہیے؟ خاموشی اختیار کر لے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں. یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے. ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں.